आदाब नाजरीन और सामीन। आज का हमारा मौजू सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम है। तो आइए हम इस अफसाने का मतन देखते हैं कि इस अफसाने में सुरेंद्र प्रकाश ने क्या बयान किया है। समंदर फलांग कर हमने जब मैदान अबूर किए तो देखा कि पगडंडियाँ हाथ की उंगलियों की तरह पहाड़ों पर फैल गई। मैं एक ज़रा रुका और उन पर नज़र डाली जो बोझल सर झुकाए एक दूसरे के पीछे चले जा रहे थे। मैं बेपना अपनायत के एहसास से लबरेज हो गया। तब अलाइदगी के बेनाम जज्बे ने जहन में एक कसक की सूरत अख्तियार की और मैं इंतहाई गमज़दा सर झुकाए वादी में उतर गया। जब पीछे मुड़कर देखा तो वो सब थूथनियाँ उठाए मेरी तरफ देख रहे थे। बार बार सर हिलाकर वो अपनी रफ़ाकत का इजहार करते। उनकी गर्दनों में बंधी हुई दहात की घंटियाँ अलविदा अलविदा पुकार रही थीं और उनकी बड़ी बड़ी स्याह आँखों के कोनों पर आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। मेरे होंठ शिद्दत से कांपे, आंखें मूंद गईं, पाँव रुके, मगर फिर भी मैं बारी कदमों से आगे बढ़ा। हालांकि मैं उनके लिए और वह मेरे लिए दूर उफ़क़ पर लर्ज़ा नुक्ते की सूरत अख्तियार कर गए। वादी में ऊंचे ऊंचे बेतरतीब दरख्त जा बजा फैले हुए थे जिनके जिस्मों की खुशबू फ़िज़ा में गुल गई थी। नए रास्तों पर चलने से दिल में रह रह के उमंग सी पैदा होती। सूरज मुस्कुराता हुआ पहाड़ पर सीढ़ी सीढ़ी चढ़ रहा था कि मैं गिर्द आलूद पगडंडियों को छोड़कर साफ शफाफ चकनी सड़कों पर आ गया। पुख्ता सड़कों पर सिर्फ मेरे पाँव से जड़ती हुई गर्द थी जो मैं पगडंडियों से लेकर आया था, या फिर मेरे कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। चकनी सड़कों की स्याही धीरे धीरे उभर कर फ़िज़ा में तहलील होने लगी और उफ़क़ पर सूरज कमज़ोरी से लड़खने लगा। अभी झटपटा ही था कि मैं एक गोल कशादा मकान के बड़े से फाटक पर आ रुका। नए खूबसूरत फूलों से लदी झाड़ियों और कुंजों में से होती हुई एक रवश ऊंचे ऊंचे सतूनों वाले बरामदे तक चली गई, जिस पर बिखरे हुए पत्थर दिन की आखिरी जर्द धूप में चमचमा रहे थे। मैं नपे तुले कदम रखता हुआ यूं आगे बढ़ा जैसे पहले भी कई बार यहाँ आ चुका हूँ। खामोश वीरान बरामदे में मेरी आवाज़ गूंजी। मुझे ताज्जुब सा हुआ। यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। मैं आप मुस्करा दिया। कोई जवाब न पाकर आगे बढ़ा और बड़े से विलन रेजी दरवाजे ने मुझे बाहें फैलाकर खुशामदीद कहा। विलन रेजी दरवाज़ों के साथ ही कदीम आरियाई जुरोकों ऐसी खिड़कियां थीं और उन पर गहरे कथी रंग के बारी परते लटक रहे थे जिनकी सजावट से सारे कमरे में गहरे धुंधलके का एहसास हो रहा था। माहौल की इस एकाएकी तब्दीली ने मुझ पर एक अजीब कैफियत तारी कर दी और मैं सहमा सहमा खड़ा हो गया। नींद की झपकी थी शायद। नीम तारीक कमरे में सहमा सहमा सा सूफे के गदगदेपन में दुनस्ता हुआ पाताल में उतरा जा रहा हूँ। आतिशदां में आग बुझ गई है, फिर भी राख में छपी बैठी चिंगारियों के चमक गहरे सब्ज़ रेशमी कालीन पर भी अभी मौजूद है। कॉर्नर टेबल पर रखे दाहत के गुलदान को मेरे बड़े से हाथ से ने छू कर छोड़ दिया है। उसके जिस्म की हनकी अभी तक उंगलियों पर महसूस हो रही है। गुलदान का अपना एक अलग वजूद मैंने कबूल कर लिया है। हाथ मेरा है, इसीलिए एहसास भी मेरा है, लेकिन गुलदान ने मेरे एहसास को कबूल नहीं किया है। मुझे उसका इंतज़ार है। वो अंदर कॉरिडोर में खुलने वाले दरवाजे से पर्दा सरका कर मुस्कुराता हुआ निकलेगा और मैं बू खिलाहट में उठकर उसकी तरफ बढ़ूँगा और फिर हम दोनों बड़ी गर्मजोशी से मिलेंगे। वो बड़ा खुश सलीका आदमी है। ड्राइंग रूम की सजावट, रंगों का इंतखाब, आराइशी चीज़ों की सजदज, सब में एक ग्रीस है। न जाने वो कब से उनके बारे में सोच रहा था, उनके लिए भटक रहा था और तब कहीं जाकर वो सब कर पाया है। आतिशदान ब्लैक मार्बल को काट कर बनाया गया है जिस पर जा बजा गैर मसलसल सफ़ेद दहारियाँ हैं। मैं कुछ देर तक उन दहारियों को गौर से देखता रहा। मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे वो दहारियाँ तवील और अरीज़ सहरा के लैंडस्केप से मुशाबा हैं। बिल्कुल खाली सहरा, उदास, खामोश, और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस सहरा में खो गया और रेत के जगड़ने
مجھے اپنے اندر گم کر لیا اور میں ویسے ہی سہما سہما خوف زدہ سا اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے اس صحرا کی طرف بڑھا۔ میں آتش دان پر بنی کارنس پر ہاتھ جما کر جھک کر اپنے آپ کو تلاش کرنے لگا۔ کارنس پر ایک تصویر رکھی تھی جو بے دھیانی میں میرا ہاتھ لگنے سے گر گئی۔ میں نے اس تصویر کو اٹھا کر دیکھا۔ ایک خوشپوش آدمی گود میں ایک ننھی سی بچی کو اٹھائے بیٹھا ہے اور اس کے بائیں کندھے سے بڑھائے ایک عورت بیٹھی ہے۔ دونوں مسکرا رہے ہیں اور بچی ان کی طرف مڑ کر دیکھ رہی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے خیال آیا کہ کبھی ایسی ہی تصویر کھنچوانے کے لیے میں بھی بیٹھا تھا اور فوٹوگرافر نے کہا تھا ذرا مسکرائیے۔ ہم تینوں مسکرائے اور فوٹوگرافر نے کہا تھینک یو اور ہم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ہم ابھی تک بکھرے ہوئے ہیں، اگر اکٹھے بھی ہو جائیں تو مسکرا نہیں سکتے، باقی تصویر ویسی کی ویسی کھینچ جائے گی۔ لیکن وہ تصویر میں مسکرا رہا ہے، اس کی بیوی بھی مسکرا رہی ہے اور بچی بھی شاید، کیونکہ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے ہی مسکراتا ہوا وہ پچھلے دروازے سے وارد ہوگا اور اس کی بیوی پچھلے کمروں میں کسی بیڈ روم میں بیٹھی مسکرا رہی ہوگی اور بچی شاید مکان کے پچھواڑے خوبصورت پرسکون کنجوں میں تتلیاں پکڑ رہی ہوگی۔ صوفے کے سائڈ ٹیبل پر پینے کے لیے کچھ رکھ دیا گیا ہے۔ جب میں اس تصویر کے بارے میں سوچتا رہا تھا اور اپنے آپ کو صحرا میں کھوج رہا تھا تو کوئی چپکے سے نارنگی کے رنگ کی کسی چیز کا گلاس رکھ گیا تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، برآمدے سے کسی کے زمین پر لاٹھی ٹیک کر چلنے کی آواز آ رہی تھی، بڑی مسلسل، بڑی متوازن، بڑی باقاعدہ۔ میں دروازے کا پردہ سرکا کر سر باہر نکال کر دیکھتا ہوں، کوئی آہستہ آہستہ چلتا ہوا برآمدے کے ہم سے مڑ گیا اور اب اس کی پشت بھی غائب ہو گئی ہے اور لاٹھی ٹیکنے کی آواز ہر لہجہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ سمندر کنارے کا کوئی شہر ہے، ہاں، سمندر کنارے کا کوئی شہر ہے۔ میں واپس کمرے میں آتے ہوئے سوچتا ہوں، نمکین ہواؤں کا جھونکا سب چیزوں کو چھیڑتا ہوا سب چیزوں پر سے گزر گیا۔ سمندر سے میرا تعلق ہے، میں سمندر کے بارے میں اتنا فکر مند کیوں ہوں؟ میرے ذہن میں سمندر اپنی بے قراری، اپنی گہرائی اور اپنے مد و جزر کے ساتھ پھیلتا چلا گیا اور میں محسوس کرنے لگا کہ یہ واقعہ سمندر کنارے کا کوئی شہر ہے کہ میں ایک کمزور سی، نحیف سی، چھوٹی سی کشتی کی طرح ہچکولے کھاتا ہوا ڈولتا ہوا کھڑکی تک پہنچا اور جٹ سے پردہ ہٹا دیا۔ باہر شاید برف گر رہی ہے، ایک ایک گالا۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرا ہاتھ کھڑکی سے باہر فضا میں دھیرے دھیرے کبھی سیدھا کبھی الٹا حرکت کرنے لگا، مگر ایک گالا بھی اس پر نہ گرا، ایک ذرا سی خنکی بھی اس پر محسوس نہ ہوئی۔ قدیم آریائی جروکوں ایسی کھڑکی۔ میں بٹر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ برف کہاں ہے؟ نہیں، کہیں نہیں۔ میں خود ہی سوال کرتا ہوں اور پھر خود ہی جواب دیتا ہوں، مگر اس سوال اور جواب کی آواز کہیں سنائی نہیں دیتی، صرف محسوس ہوتی ہے، ایک اداس پر اسرار سرگوشی، اور میں اس احساس سے خوف زدہ ہو کر پھر اس گلدان کی طرف پلٹتا ہوں جس نے سب سے پہلے اس کمرے میں میرے احساس کو بیدار کیا تھا۔ بڑا سا گول گلدان جس پر بڑی ترتیب سے نقش و نگار بنائے گئے تھے، بالکل بے حرکت پڑا ہے اور اس میں شروع جاڑو کے پھول سجے ہوئے ہیں۔ یہ پھول کس ہاتھ نے سجائے ہیں؟ گلدان سے ہٹ کر میرا ذہن کچھ باتوں کے بارے میں سوچتا ہے جن میں پھول ہیں، پھر ہوا کھڑکی کے پردوں کو چھیڑتی ہے، دروازے کا پردہ بھی سرسراتا ہے اور میں بالکل تنہا تمام چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں اور پھر غم زدہ ہو جاتا ہوں، بے وجہ کا غم، بے بنیاد اکیلا پن۔ ایک سانپ میرے ذہن میں پھن پھیلا کر اپنی تیز تڑپتی ہوئی سرخ زبان نکال کر ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر آہستہ سے نیچے قالین پر اتر جاتا ہے اور تیزی سے چلتا ہوا پیچھے والے دروازے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ میں خوف زدگی کی انتہائی کیفیت میں چیخ اٹھتا ہوں اور میری نظروں کے سامنے بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی مسکراتی ہوئی ایک عورت انگڑائی لیتی ہے اور تتلیاں پکڑتی ہوئی ایک بچی زکند برتی ہے، اور میں صوفے کی پشت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہوں اور آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ سارا منظر کہیں دور اندھیرے میں آہستہ آہستہ گم ہو جاتا ہے۔
وہ ابھی نہیں آیا، رات باہر لان میں اتر آئی ہوگی۔ لاٹھی ٹیکنے کی آواز پھر قریب آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ میں تیزی سے بڑھ کر دروازے کا پردہ ہٹا دیتا ہوں۔ ایک اندھا ادھیڑ عمر آدمی لاٹھی کے سہارے بڑھ رہا ہے، نپے تلے قدموں کے ساتھ، لاٹھی کی باقاعدگی سے ابھرتی ہوئی آواز کے ساتھ۔ اس سے پیشتر کہ میں اسے بڑھ کر روکوں، وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور خاموشی سے برآمدے کے ہم سے مڑ جاتا ہے۔ ایکا پلٹ کر میں کمرے کے خالی پن کو گھورتا ہوں۔ بڑا خوبصورت کمرہ ہے۔ دیوار پر 12 سنگے کا ایک سر ٹنگا ہوا ہے اور اس کے نیچے ایک بڑا ہی مرصع تیر کمان آرائش کے لیے لٹکا ہوا ہے۔ کھڑکی اور دروازے کے درمیان والی دیوار کے خالی پن کو بھرنے کے لیے چوڑے سنہری چوکھٹ والی ایک بڑی سی تصویر ٹنگی ہے، جس میں ہزاروں رنگوں والی انگنت جنگلی چڑیاں پھدکتی ہوئی محسوس نظر آتی ہیں۔ سب خوب ہے، ہر چیز جاذب ہے، تمام کچھ اپنانے کو جی چاہتا ہے۔ کاش اے کاش یہ سب کچھ میرا ہوتا۔ یہ صوفہ، یہ کارنر ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان، بک کیس میں پڑی ہوئی کتابیں، کارنرز پر رکھی ہوئی تصویر، گہرے سبز قالین کا گدگدا پن، آریائی جروکوں ایسی کھڑکیاں، ولن ریزی دروازے پر سرسراتے ہوئے پردے، بیڈ روم میں مسکراتی عورت، تتلیاں پکڑتی ہوئی بچی، اور ان تمام چیزوں کے اپنا ہونے کا ہمگیر بھرپور احساس۔ مگر نہیں، ہیں۔ اف، میری آواز اس قدر بلند کیوں ہے؟ مجھے اپنے چلانے پر ندامت محسوس ہوتی ہے۔ ندامت، خوف اور اجنبیت کے احساس سے میں گزر جاتا ہوں اور پھر مجھے اپنا وجود گہرے سبز قالین اور اوندا پڑا محسوس ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آدمی قالین کو اپنی انگلیوں میں بھر لینے کی کوشش میں تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، اور پھر اس کی ہچکی بند جاتی ہے۔ خاموش ہو جاؤ، خاموش، میں گہرے غم میں ڈوب کر اسے کہتا ہوں، اور میرے اپنے آنسو ڈھلک کر میرے رخساروں تک آ جاتے ہیں، اور میں اسے ویسے ہی خاموشی سے تڑپتا ہوا دیکھتا ہوں۔ ٹھک ٹھک ٹھک، میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا ہوں۔ رک جاؤ، میں دہاڑتا ہوں۔ اندھا بالکل میرے قریب سے گزر گیا۔ اس پر میری آواز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں لپک کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ناکام رہتا ہوں۔ یہ میری زندگی کی بہت سی ناکامیوں میں سے ایک ناکامی ہے۔ میں اسے پہلے دن سے ہی پکڑنے میں ناکام رہا ہوں۔ وہ برآمدے کے موڑ سے اوجھل ہو گیا ہے۔ اندر وہ قالین پر اوندا پڑا ابھی تک سو رہا ہے۔ پیچھے کھلنے والے دروازوں پر ذرا بھی جنبش نہیں ہوتی۔ سانپ کے مکان میں گھس جانے سے ذرا بھی ہلچل پیدا نہیں ہوتی۔ اف، کتنے بے حس لوگ ہیں۔ اسی دروازے کے قریب تپائی پر کانسے میں ڈلا ایک بوڑھا بیٹھا بڑی بے فکری سے ناریل پی رہا ہے۔ اچھا، تو میں چلتا ہوں، مگر کہاں؟ سوال اور جواب دونوں ہاتھ پھیلائے نظریں ایک دوسرے پر گاڑے کھڑے ہیں، اور میں آہستہ سے سرک کر اس مجمع کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ پانی تو پی لیجئے، ایک بڑی ہی میٹھی آواز کمرے میں گونجی۔ نہیں، بس اب میں چلتا ہوں، بہت دیر ہو گئی، میں پلٹے بغیر، اس عورت کو دیکھے بغیر ہی جواب دیتا ہوں۔ لیکن کہاں؟ آواز پھر ابھری اور پھیل گئی۔ سوال اور جواب نے مل کر شرارت کی ہے شاید، اور اب میں ان کے درمیان کھڑا ہوں، اور میرے لیے ان کی فتح مند نظروں کی تاب لانا مشکل ہو رہا ہے، اور میں سر جھکا کر خاموش ہو جاتا ہوں۔ یہ سب اگر نہ ہو سکے تو بھی کوئی بات نہیں، مگر اتنا تو ہو ہی سکتا ہے کہ میں اس بوڑھے کی طرح بے فکری سے بیٹھا تمباکو پیتا رہوں۔ پہلے کانسے میں ڈالنا پڑے گا، قالین پر اوندے پڑے آدمی نے کہا، اور اٹھ کر آتش دان پر بنے صحرا میں گم ہو گیا۔ کیا کوئی مجھے کانسے میں ڈالے گا؟ میں نے مجسمے کو مخاطب کر کے کہا۔ بوڑھے نے تمباکو کا ایک لمبا کش لگایا اور مسکراتے ہوئے دھواں میرے چہرے پر چھوڑ دیا۔ قدیم آریائی جروکوں ایسی کھڑکیوں کے پردے سرسرائے، اور بڑی سی تصویر میں ہزار رنگوں والی جنگلی چڑیوں نے پھدک کر اپنی اپنی جگہیں بدل لی۔ میں خوف زدگی کے انتہائی احساس سے لڑکھڑاتا ہوا سائڈ ٹیبل تک پہنچا اور گٹا گٹ سارا گلاس چڑھا گیا۔ ابھی اسے صحرا میں کھوجنا ہے، شاید اس شدید برف باری میں بھی میں بھاگ کر جانا پڑے، یا پھر سمندر کنارے کے شہر میں کشتی بہرحال ساحل تک پہنچنی چاہیے۔ ایک بکھرا ہوا سمندر، ایک ریت
اڑاتا صحرا اور ایک برف کا طوفان، اور میں اکیلا آدمی، میں کیا کچھ کر لوں گا؟ میں دل ہی دل میں اس چیز کو گالی دیتا ہوں جو یہ سب کچھ سوچتی ہے مگر نظر نہیں آتی اور مجھ نحیف کمزور بے سہارا کو بھٹکاتی پھرتی ہے۔ ٹھک ٹھک ٹھک، وہ پھر گزر گیا۔ میں اسے پکڑ نہیں سکتا، اس سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ گونگا، بہرا، اندھا، ذہن میں سوراخ کرتی ہوئی اس کی لاٹھی کی آواز، چلو بھائی چلو۔ دروازے پر کسی نے دستک دی ہے مگر وہ تو ابھی آیا نہیں۔ میں نے جواب دیا، اب نہیں، پھر سے ہی، دیکھو دیر ہو رہی ہے۔ آواز باہر لان میں سے گونج کر آ رہی ہے، ذرا سنو، پھر کب آنا ہوگا؟ میں نے پلٹ کر ڈرائنگ روم میں چاروں طرف نظریں گھمائیں جو مجھے انتہائی پسند تھا، پرسکون، آرام دہ، کوزی۔ جواب میں وہ کہکا لگا کر ہنسا، شاید وہ میری حریص نگاہوں کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ لاٹھی ٹیکنے کی آواز بڑی جلدی جلدی دروازے پر سنائی دی، شاید اسے بھی جلدی ہے۔ باہر صرف آواز تھی، ایک اس کے کہکے کی آواز، دوسری اندھے کی لاٹھی کی آواز، اور رات باہر لان میں اتر کر سارے میں پھیل گئی تھی۔ شروع جاڑوں کی اندھیری رات، یہ سب تمہارا ہی تو تھا، مگر اب اس سے زیادہ نہیں، بہت دیر ہو رہی ہے۔ اس کی آواز پھر گونجی، پھیلی اور سمٹ کر پھر باہر واپس چلی گئی۔ میں کسی انجانی چیز کے کھو جانے کے غم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں چیخا، کم از کم میں پچھلے دروازے سے اندر جا کر ان میں ایک لمحے کے لیے بیٹھ تو جاتا، ان کی چاہت، ان کی اپنائیت کی گرمی سے اپنی آغوش کے خالی پن کو آسودہ کر لیتا۔ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم، ہا ہا ہا۔ میں نے خالی قالین کو ایک نظر دیکھا اور پھر بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لینے کے لیے اس پر اوندا لیٹ گیا، اور میری پشیمانی کے آنسوں سے اس کا دامن بھیگنے لگا، اور پھر صحرا میں بھٹکا ہوا آدمی آہستہ سے چل کر میرے قریب آ بیٹھ گیا۔ کانسے میں ڈلے ہوئے بوڑھے نے ایک اور گہرا کش لیا اور تمباکو کا دھواں میری طرف اگل دیا۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھنا چاہا، دیکھ رہے ہو؟ یہ سب دیکھ رہے ہو نا؟ ایکا ایکی میں نے اپنی بے چارگی پر قابو پایا اور بازو لہرا کر کہنا چاہا، سنو، تم سب سن لو۔ سمندر کنارے کے شہر کا پتہ ہے نا؟ اگر کبھی کوئی کمزور، نحیف، بے سہارا کشتی ساحل سے آ کر لگے تو سمجھ جانا کہ وہ میں ہوں۔ یہ تھا سریندر پرکاش کا افسانہ، دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم۔ اللہ حافظ۔